تے आमां दा कबर विच फर्क पै जाना ते लग पता जाना बेलगामां नूं कबर विच लग पता जाना बेलगामां नूं। आ जिहड़े कहंदे ने वली ते बाबे कोई शै नहीं, इन्हां बेलगामां नूं लग पता जाएगा जिस वेले ए कबर दे विच जाणगे। ए जिस वेले कबर विच जाणगे ते उन्हां नूं ही लग पता जाएगा जिन्हां नूं कहा जावे नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, ते कहंदे ने मैनूं कारोबार तू फुर्सत नहीं। सुन कबर विच फर्क पै जाना खासां दा ते आमां दा कबर विच फर्क पै जाना। मेरे मुसलमान भाइयों तवज्जो फरमाओ, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला ते होर जेड़े अल्लाह दे वली सी, इन्हां दे मुकाबले करन वास्ते बड़े बड़े लोग आंदे सन, मुकाबले करते सी। पिछले जुमातुल मुबारक नूं मैं एक वाकया बयान सियाणा सी, उत्थों ही सुनाण लगा वां कि उस जमाने की गल है कि एक इलाके दे अंदर, पिंड दे अंदर कुछ कसाई रहिंदे सी, कुछ कसाई रहिंदे सी और एक जोगी नूं मनदे सी, एक जोगी नूं मनदे सी। मेरे मुसलमान भाइयों, इस जोगी की खिदमत विच हर वेले रहिंदे, उस जोगी नाल अकीदत करदे, उहदे नाल मुहब्बत रखदे, उस दे कोल रहिंदे सी। उसदा ये असर होया, उहदे कोल इन्हां नूं रहण दा गुमराह हो गए, राह तो भटक गए, हट गए। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो फरमाओ, फरमाया मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला आप हक दी तबलीग फरमांदे सी, लोगां नूं ईमान ते रोशनी की तरफ लांदे सी और मखलूक नूं अल्लाह की तरफ लेके आए। और उन्हां नूं पता चलिया साडा ते काम खराब होण लगा है। मेरे मुसलमान भाइयों, जिस वेले इन्होंने देखा कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला दे मनण वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती जा रही है, वधदी जा रही है, इन्हां दे दिल दे अंदर हसद आ गया, ये गुस्सा करन लग गए, ये गुस्सा करन लग गए। इन्हां कोल बर्दाश्त न होया। मेरे मुसलमान भाइयों, इन्होंने कुछ हीले बनाने शुरू कर दिते, बहाने बनाने शुरू कर दिते कि किसी ना किसी तरह बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला इस इलाके दे विचों कढिए ते परेशान करिए। मेरे मुसलमान भाइयों तवज्जो फरमाओ, आखिरकार इन्हां कोल रहा ना गया, इन्हां कोल रहा ना गया, इन्हां दी नीयत खराब हो गई। मेरे मुसलमान भाइयों, ये बड़ी भैड़ी नीयत दे नाल आप दे कोल आए, ये चंगी नीयत नाल नहीं आए सी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला फरमाया नमाज पढ़ रहे सी, नमाज पढ़ रहे सी, आप मसरूफ सी। फरमाया जिस वेले आप दी निगाह इन्हां ते पै गई, फरमाया रूहानियत वाली निगाह इन्हां ते पै गई। मेरे मुसलमान भाइयों, इन्हां दे दिल साफ हो गए। आए ते बड़ी खराब नीयत नाल सी, आए ते बड़ी खराब नीयत नाल सी। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला ने रूहानियत वाली नजर दे नाल वेख्या, प्यारी नजर दे नाल वेख्या। मेरे मुसलमान भाइयों, इन्हां कोलों रहा ना गया। ए मेरे मुसलमान भाइयों, बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला दे नाल रल गए, मनन वाले बन गए। कहन लगे असी आप नहीं आए, असी आप नहीं आया, असी आप नहीं आया। मेरे मुसलमान भाइयों, जिस वेले बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला दे नाल रल गए और जेड़ा इन्हां दा वड्डा सी मनन वाला,
وہ بھی آپ منن تے مجبور ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، جوگی توبہ تائب ہو گیا اور من گیا بابا فرید رحمت اللہ تعالی کہ آپ واقعی اللہ دے ولی ہو۔ میرے مسلمان بھائیو، بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے سفر بھی بڑے بڑے کیتے، بڑے بڑے سفر آپ نے کیتے، بڑیاں بڑیاں دعوتاں دے آپ نے نظارے کیتے، آپ کو ہر طرف دعوت دی جاندی سی، آپ دی کشش اینی سی، آپ دا بڑا مقام سی، آپ جس طرف تشریف لے کے جاندے دین اسلام دی دعوت دیندے، دین اسلام دی دعوت دیندے، ہر طرف اللہ تے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھا رہے سی، جس طرح مقناطیس نو لوہے دے کول لے آیا جاوے تے اے دونوں چیزاں جڑ جاندیاں نے، اسی طرح ہر طرف دین اسلام دی روشنی پھیلا رہی ہے، پھیلا رہے نے تے دشمن بھی بڑے ہو رہے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، آپ لوگاں کو بچ کے سفر کر رہے سی، چاہتے سی تنہا اللہ دی عبادت کریے، لیکن جڑے آپ دے عقیدت مند سی جگہ جگہ آپ تلاش کرتے سی، جتھے آپ جاندے اوتھے آ جاندے سی۔ رضائے الہی کے لیے آپ نے مستقل ایک جگہ پر قیام کر لیا، وہ کون سی جگہ ہے؟ پاک پتن۔ پاک پتن دے وچ بھی آپ دی بڑی بزرگی مشہوری ہو گئی۔ میرے مسلمان بھائیو، تے ہر طرف حق فرید یا فرید، اے حق فرید کیوں ہو رہی ہے؟ یا فرید کس وجہ تو ہو رہی ہے؟ انڈیا دے اندر بھی حق فرید یا فرید، پاکستان دے اندر بھی حق فرید یا فرید، جدھر دیکھو حق فرید یا فرید دا نعرہ لگ رہا ہے۔ یہ نعرہ لگ رہا ہے کس وجہ تو لگ رہا ہے؟ کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی اللہ دے خاص بندے سی، اللہ دے ولی، تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم دی نسل وچوں سی آپ۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ دے مرید حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ دے مرید حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ، پھر آپ دے مرید سی جڑے میرے مسلمان بھائیو بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ، تے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ دے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کدے کافراں تو نہیں ڈرے سی۔ اج لوگ نیٹ دے اندر بکواس کر دینے، میسج بھیج دینے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جنگ وچوں نس گئے۔ میں کہ لکھ لعنت تے تاڑی اس زبان تے تاڑیاں نہ تریراں تے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ کسے معاملے دے اندر گھبرائے نہیں، تے پھر امیر المومنین کس طرح جنگاں دے وچوں جا سکدے نے؟ میرے مسلمان بھائیو، ہر طرف حق فرید یا فرید دیاں آوازاں آ رہی نے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ اے کیوں آ رہی نے؟ آپ نے اپنے جسم دی بھی قربانی دیتی، اپنے وطن اپنے ملک دی بھی قربانی دیتی، شہر بشہر گاؤں بگاؤں شہراں تے پنڈاں دے اندر آپ نے ایک علاقے دے وچ ڈیرا لاندے، لوگ اکٹھے ہو جاندے، او بھی چھڑنا پے جاندا، اگلے علاقے دے وچ جاندے، او بھی چھڑنا پے جاندا، پیچھے حق فرید یا فرید دے نعرے لا کے لوگ آ جاندے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید ایویں نہیں نعرہ لایا اپنے۔ میرے مسلمان بھائیو، انہاں نے لایا ہے جڑے ایماندار نے، جڑے اللہ دے ولیاں نو مندے نے۔ ہر طرف حق فرید یا فرید ہو رہی ہے۔ آپ نمازی سی، شریعت دے پابند سی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نال صحاب نال محبت بھی کرتے سی، عبادت بھی کرتے سی، زہد والے سی، تقوی والے سی، اور کافراں نو مسلمان کیتا۔ تے میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے ہر طرف آپ نے تبلیغ فرمائی، نور پھیل گیا، سارے علاقے منور ہوندے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی اور مولانا جمال الدین رحمت اللہ تعالی، شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی آپ کی خدمت میں
پاک پتن چلے آئے۔ حضرت سلطان المشائخ نے اس واقعہ نو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ فرمایا ہم لوگ پاک پتن کی طرف سفر کر رہے تھے کہ ایک سرسے ضلع حصار کے جنگل میں ایک زہریلے سانپ نے مجھے کاٹ لیا۔ سانپ نے مجھے کاٹ لیا مگر میرے پیر کی برکت سے زہر نے ذرا بھی اثر نہ کیا، بلکہ اسی جنگل میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص سے ہمیں سواری بھی مل گئی۔ جب ہم سب یاران طریقت پاک پتن پہنچے تو رات کا وقت تھا، سب مخلوق خدا زائدان شب بیدار کے سوا میٹھی نیند سو رہے تھے کہ جڑے اللہ دی بات کر دے رہے اونا دے علاوہ باقی سارے سو رہے تھے، کہ سب وہ لوگ سو رہے تھے اور شہر کے دروازے بند تھے، مگر ہم سب کے دلوں میں اپنے پیر کی زیارت کرنے کی اس قدر بے تابی تھی کہ صبر ہاتھ سے نکل گیا اور ہم سے رہا نہ گیا۔ مطلب ہے اچھی اچھی جگہ جنہیں دیواراں بڑی ہوئی ہوتیاں نے، فرمایا اس پر سے جا کر ہمارے بس میں بات نہ رہی، ہم شہر کے اندر چلے گئے مگر اوپر چڑھنے سے گھبرا رہے تھے۔ فرمایا ہم کو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہاتھ پکڑ کر ہم کو کسی نے اٹھا لیا ہے۔ فرمایا ہم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر ایک کی خیریت پوچھی مگر ہم سے کہا نہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ مطلب اتوں لگ کے آئے ہو رکاوٹاں دے؟ فرمایا سانپ کے کاٹنے کا زخم تو باقی نہیں، اے اللہ تعالیٰ دے ولی دی شان ہے۔ میرے مسلمان بھائی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی، حضرت جمال الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی، شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی، انہاں ولیاں دے دلاں دے اندر شوق آیا بابا فرید رحمت اللہ تعالی نوں جا کے ملنا چاہیے، آپ کی خدمت وچ حاضر ہونا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ دے ولی حضرت نظام الدین اولیاء جمال الدین اور شیخ نجیب الدین متوکل اکٹھے سفر کرتے آ گئے۔ رستے جا رہے سی، فرمایا ایک زہریلے سپ نے کٹ لیا، ڈنگ مار لیا، مگر بابا فرید رحمت اللہ تعالی دی عقیدت سی، بابا فرید رحمت اللہ تعالی دی طرف جا رہے سی۔ فرمایا بابا فرید الدین مسعود رحمت اللہ تعالی دی خاص توجہ ہوئی تے سانو سواری بھی مل گئی تے سپ دے ڈنگ دا اثر بھی بالکل نہ ہویا۔ میرے مسلمان بھائیو، بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی دی طرف اللہ دے ولی جا رہے نے، رستے چ رکاوٹاں آ رہی نے، بڑیاں پریشانیاں آ رہی نے، لیکن بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی دی محبت کھچ کے لے کے آ رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اگے رکاوٹاں نے جس طرح دیواراں ہوندیاں نے، میرے مسلمان بھائیو جس ویلے پہنچے انہاں رکاوٹاں نو فرمایا پار کر کے اوتھے پہنچے تے گھبرا گئے، ہن اُتے کیویں چڑھیے، اے دیواراں کیویں پار کر کے اگے جائیے۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ دے ولی فرماندے نے سانو انج لگیا جویں کسے نے سادہ ہاتھ پھڑ لیا ہے اور ہاتھ پھڑ کے سانو اگے لے کے چلا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، صبح ہوئی جس ویلے اسی بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی دی خدمت وچ حاضر ہو گئے، جس ویلے حاضر ہو گئے آپ نے خیریت پوچھی، حال وال پوچھیا، کچھ دیر دے بعد فرمایا سپ نے جڑا کٹیا سی، سپ نے جڑا ڈنگ ماریا سی، کدھر زخم تے نہیں آیا، کوئی کنڈا تے نہیں لگ گیا۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی پاک پتن بیٹھے سے، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نجیب الدین متوکل اور حضرت جمال الدین حنفی رحمت اللہ تعالی، اے دیکھ لو جنگل دے وچ آئے، سپ دا واقعہ اوتھے پیش آیا اور آپ کو اپنے علاقے پاک پتن دے وچ پتہ چل گیا کہ تواڈے نال آ کچھ ہویا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ذرا توجہ فرماؤ کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی دے بڑے بڑے واقعات ہیں۔
کہ جس ویلے آپ کی مشہوری ہو گئی، شہر کے قاضی نے دشمنی شروع کر دی، عوام میں آپ کی مقبولیت اور محبوبیت دیکھ کر جو شہر کا قاضی تھا وہ حسد کرنے لگا، آپ سے دشمنی کرنے لگا۔ اس نے دشمنی شروع کر دی کہ آپ کے پاس لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے مرید زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا کام خراب ہو رہا ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی ذلیل حرکتوں پر آ گیا اور آپ کو تنگ کرنے کے ہیلے بہانے اس نے شروع کر دیے، آپ کو ستانے کے۔ کہ فرمایا کہ ایک شخص اہل علم اور درویش ہو کر مسجد میں رہتا ہے، اس نے علماء کو، ملتان کے علماء کو لکھا کہ ایسا شخص ہے جو مسجد میں رہتا ہے اور مسجد میں مطلب رہتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں فتویٰ چاہیے۔ علماء کرام ملتان نے جواب میں یہ لکھا، وہ کون شخص سے پہلے پوچھا، جب اس نے آپ کا نام لیا تو ان علماء نے کہا، یک زبان ہو کر اچانک سب نے اکٹھے ہو کر کہا، تم کو اس اللہ والے درویش سے کیا دشمنی ہے؟ تم کو کیا دشمنی ہے؟ کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ وہ قطب عالم ہے اور ان کے قول اور فعل اور کام پر اعتراض کرنا کام تمہارا نہیں، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اس جواب نے قاضی کی آتش حسد اور بھڑکا دی اور وہ ماننے کی بجائے، مطمئن ہونے کی بجائے اور غصے میں آ گیا اور آپ کو قتل کرنے کی رائے تجویز کرنے لگ گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی مشہوری عام ہوگی، کرامتاں عام ہو گیاں، ہر طرف حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید دیاں صداواں آ رہی نے۔ قاضی دا جڑا شاعر سی، لوگ اس دے کول جمع ہو گئے، کہن لگے، قاضی جی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی مرید تے ودتے جا رہے ہیں، عقیدت مند ودتے جا رہے ہیں، ان کی بنے گا؟ قاضی جی نو غصہ آ گیا، انہیں خط لکھیا ملتان دے علماء نو کہ ایک شخص ہے اور درویش ہے، مسجد دے اندر بیٹھا رہندا ہے اور مسجد دے اندر بیٹھا رہندا ہے، ملتان دے علماء کوئی جواب دیو، کی کیتا جاوے؟ فرمایا علماء نے ایک کون شخص ہے، کیڑی شخصیت ہے جس ویلے آپ دا نام نامی پڑھیا گیا؟ فرمایا سارے علماء نے فرمایا، او اللہ دے ولی نال کیوں دشمنی لینا ہے کہ درویش نال دشمنی نہیں لینی چاہیے۔ ایک کتب عالم نے، وقت دے کتب نے اس دنیا دے اندر، انہاں دے قول، انہاں دے فعل، انہاں دے کم تے اعتراض نہ کر۔ ہن قاضی جی نے سمجھیا شاید میرے حق وچ کوئی جواب آ جائے گا تے بابا فرید رحمت اللہ تعالی مسجد چوں کر دیاں گا۔ جس ویلے دے کول علماء ملتان دا جواب پہنچیا، میرے مسلمان بھائیو اینو ہور غصہ آیا، کہن لگا ہن تے بابا فرید رحمت اللہ تعالی قتل کرنا پائے گا، انج تے گل نہیں بننی۔ میرے مسلمان بھائیو، انہیں کی کام کیتا؟ کچھ ایسے بندے ہوندے سی جویں ہن گدڑی پوچھ پھردے ہوندے نے تے ہوندے کئی نہ کوئی انہاں نوں ولایت ہوندی ہے، نہ انہاں نوں کلمے دا پتہ، نہ نماز دا پتہ، کسے شے دا پتہ کوئی نہیں تے ولی بنے پھردے ہوندے، کلندر بنے پھردے ہوندے۔ اس طرح دے گدڑی پوچھ لوگ سی، انہاں نوں کچھ سکھا کے تے بابا فرید رحمت اللہ تعالی دی طرف بھیجا کہ یہ وہاں جا کر شرارتیں کرے، آپ کو تنگ کریں اور آپ کو پریشان کریں۔ میرے مسلمان بھائیو، انہیں انہوں سمجھا کے بھیجیا۔ میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے سمجھا کے بھیجیا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ مصلی پر بیٹھے تھے،
اور جس گدری پوش کو قاضی نے بھیجا تھا کہ بابا فرید کو تنگ کیا جائے، وہ کہنے لگا یہ کیا آپ نے ٹھونگ رچا رکھا ہے کہ خود بت بنے بیٹھے ہو اور دوسروں سے اس بت کی پرستش کرا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، نہ میں نے اپنے آپ کو بت بنایا ہے، نہ ہی اس کو پوجنے کی تلقین کی ہے، میرا بت تو خدا نے بنایا ہے، اسی نے اس کو نوازا ہے۔ اے شخص جہالت نہ بھریا ہویا سی، انہیں آ کے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا یہ کی پہ کر دے ہو؟ تاڑے آسے پاسے لوگ جمع میں، آپ انج بن کے بیٹھے ہو جی میں بہت ہوں دا، جی میں بہت ہوں دا، اور اپنی پرستش کرا رہے ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میں اپنا بت بنایا ہے تے نہ میں کوئی اور بت بنایا ہے، میں کسی دی پرستش نہیں کرتا، میں تے اپنے رب دی عبادت کرنا وا، میرے بت نو ہی اللہ نے بنایا ہے اور رب تعالیٰ نے مینوں نوازیا۔ فرمایا کہ چند دن کے بعد قاضی کے بہکانے سے ایک اور گدری پوش آیا، آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے کچھ دے کر ٹالنا چاہا مگر اس کی نیت میں فطور تھا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر آپ کے مصلی پر بیٹھ گیا، قریبی بابا صاحب کی کنگھی پڑی ہوئی تھی اور آپ کے پاس صرف ایک ہی کنگھی تھی، تو اس گدری پوش نے اس کنگھی کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور بولا، اے شیخ یہ کنگھی مجھے دے دو۔ فرمایا مجھے دے دو، فرمایا جواب دینا بشد خاموشی، فرمایا آپ خاموش رہیں، اور آپ نے اپنے سکوت کو نہ توڑا، چپ کو، اور وہ گدری پوش آپ کے خلاف باتیں کرتا کرتا چلا گیا اور کہا شاید تمہیں جو کہا ہے یہ کنگھی مجھے دے دو تاکہ مجھے برکت ہو۔ اس پر آپ کو غصہ آ گیا اور شان جلالی سے فرمایا جا تیری برکت ختم ہو جائے، اور کلندر وہاں سے اٹھ کر نہر پر آیا، پاک پتن کے قریب ایک نہر بہتی تھی، وہ نہانے نہر کی طرف گیا اور پانی میں اترا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، مر گیا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، قاضی دا کوئی بہانہ نہ چلیا، کوئی ہلا نہ چلیا، کئی قاتل بھیجے سارے ناکام و نامراد ہو گئے، ایک گدری پوش آیا، آپ نے فرمایا جا چلا جا، آپ نے ٹالیا یہ نہ ٹلیا، آپ نے مصلی مبارک دے کوڑ ایک کنگھی سی، انہیں کہا ایک کنگھی مینوں دے دیو، فرمایا اکو ایک کنگھی سی، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اے بہت زیادہ بے ادبی کرن لگ گیا، اے گدری پوش انہیں جہلانہ گفتگو کرنا شروع کر دیتی، پھر کہن لگیا حضرت شیخ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی کنگھی مینوں دے دیو، مینوں دے دیو۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ جس ویلے غصہ آیا، آپ نے شان جلالت دے اندر فرمایا جا تیری برکت ختم ہو جاوے، جا۔ میرے مسلمان بھائیو اس گدری پوش نے بے ادبیاں کیتیاں، گستاخیاں کیتیاں، ایک نہر دے کوڑ گیا، ایک گستاخ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نہر دے کوڑ گیا، جس ویلے ناون لگا ڈوب کے مر گیا۔ اے تے اللہ دے ولیاں دی گستاخی دی سزا ہے جیڑا بے ادبی کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو قاضی نے شہر میں یہ سوچنا کر دیا کہ آپ کو اور تنگ کیا جائے، آپ کو شہر سے نکالا جائے، میں جوں یہ کام کرتا ہوں آپ کی بزرگی بڑھتی جا رہی ہے،
لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آتی جا رہی. اب میں کیا کروں؟ قاضی کہنے لگا میرے پاس تو اب حربہ بھی نہیں رہا، میرے پاس تو اب کوئی بہانہ بھی نہیں رہا کہ قتل کی تجویز کرتا ہوں تو آپ قتل نہیں ہوتے. اور غدری پوشوں کو بھیجا جو آپ کو تنگ کرتے تھے، وہ بھی نہ یہ کام کر سکے اور آپ کو شہید کر دیتے. حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی کی عادت تھی کہ نماز کے بعد دیر تک آپ سجدہ سر بسجود الہی میں مصروف تھے کہ آپ سجدے میں رہتے. سردی کے زمانہ میں مریدین آپ پر کپڑا ڈال دیا کرتے. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی روزانہ کے معمول کے مطابق نماز حالت سجدہ میں تھے. جس طرح پہلے آپ روزانہ نماز پڑھتے تھے، ایک شخص آیا غدری پوش آپ کو قتل کرنے کی نیت سے، اور اس نے آپ کو دھمکی دی. اچانک اتفاق سے اس وقت صرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس موجود تھے. حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمت اللہ تعالی نے سجدہ کی حالت میں آواز دی، کیا کوئی یہاں ہے؟ کیا کوئی یہاں ہے موجود آدمی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا، میں موجود ہوں جی، میں موجود ہوں. بابا صاحب نے پوچھا، کیا کوئی غدری پوش میرے پاس کھڑا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، ہاں کھڑا ہے. فرمایا کمرے میں زنجیر باندھے ہوئے ہیں؟ فرمایا عرض کیا جی باندھے ہوئے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا کانوں میں سفید رنگ کے حلقے اس نے پہنے ہوئے؟ عرض کیا آپ کا فرمانا بالکل درست ہے، اسی طرح آپ نے صحیح فرمایا. فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کی نظر اس غدری پوش پر پڑی، اور جو بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا اسی طرح اس شخص کا رنگ تھا، اور جس طرح آپ نے حلیہ بیان فرمایا تھا اسی طرح کا تھا. آپ نے سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں فرمایا، یا نظام الدین، وہ ایک چھری بھی اپنے جوتے میں رکھتا ہے، اس سے کہہ دو کہ اپنی عاقبت آخرت خراب نہ کرے اور یہاں سے بھاگ جائے. وہ غدری پوش یہ ارشاد سنتے ہی بھاگا اور قاضی سے جا کر اس نے کہا کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی کے باطن نور کی وجہ سے سارا آپ کو پتہ چل گیا اور وہ بھی آپ کا ماننے والا بن گیا. اور دوسرا جو تھا وہ زیادہ قاضی دشمنی کرنے لگ گیا. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی دی ہر طرح مشہوری عام ہو گئی. قاضی ذلیل و خوار ہو گیا، جس بندے نو بھیجدا سی وہی بندہ ناکام ہو گیا. قاضی اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے، کہندا ہے جس بندے نو بھیجنا وا قتل کرن دے واسطے ہر منصوبہ ناکام ہو جاندہ ہے، ہن میں کی کراں؟ قاضی جی پریشان نے، جے میں قتل کرن دا منصوبہ بنانا تے قتل بھی کوئی بندہ نہیں کر سکدا، میرے کول تے ہن کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا، کوئی ہیلا بھی نہیں رہ گیا، کی کیتا جاوے؟ انہیں کی کیتا؟
ایک گدڑی پوش شخص نو بلایا کہ شاید جا کے آپ نو قتل کر سکے اپنی گلاں دے وچ لا کے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی دی بڑی پیاری عادت نماز، جس ویلے آپ نماز پڑھتے سی بڑی دیر سجدے دے وچ رہندے سی، یعنی سجدہ کرتے سی، تے آپ دے مرید آپ دے اتنے کپڑا پا دیندے سی، کپڑا پا دیندے سی، روز اسی طرح یہ انہاں دا کام سی، آپ کی خدمت کرتے سی۔ قاضی جی نے جڑا بندہ بھیجا سی کہ آپ نو قتل کرے گا، انہیں آ کے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دھمکی دیتی، ڈرایا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے کول موجود سی، جس ویلے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے سجدے دے وچوں آواز دیتی کہ آپ سجدے دے وچ نے، تے آپ نے آواز دے دیتی سجدے دی حالت ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کول کھڑا ہے، کوئی ایتھے بندہ موجود ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی میں موجود ہوں۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیاب کیتا، پوچھیا کوئی بندہ گدری پوش بھی آپ دے کول موجود ہے، کھڑا ہے؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کھڑا ہے۔ فرمایا کمرے دے وچ زنجیر بننے ہوئے نے؟ فرمایا جی بننے ہوئے۔ پھر پوچھا آپ نے اے جڑا گدری پوش کھڑا ہے اس دے کناں دے اندر والیاں ہیگیاں جی ہن جائل پائی پھردے ہوندے؟ فرمایا جی درست فرمایا آپ نے۔ فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے جس ویلے اس شخص سے نظر پائی، بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ سجدے دے اندر نے، تے سجدے دے وچ ہی آپ فرما رہے نے آپ دے کول بندہ کھڑا ہے، بندہ کھڑا ہے اور زنجیر لٹکے ہوئے نے۔ فرمایا ہاں لٹکے ہوئے نے، انہیں کناں دے وچ کچھ پایا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں پایا ہوا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ دیکھن لگ گئے۔ فرمایا جی جی آپ جو فرما رہے ہیں وہی ہے جی۔ میرے مسلمان بھائیوں، بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے سجدے دی حالت وچ فرمایا نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جتی دے وچ ایک چھری لکائی ہوئی، ایک چھری لکا کے رکھی ہے۔ فرمایا جی انہیں ایک چھری لکا کے رکھی ہوئی ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں فرما دیو جا چلا جا، دوڑ جا، کیوں اپنی آخرت خراب کرنا ہے؟ جنہیں بھیجیا سی قاضی جی دوڑدا دوڑدا قاضی جی دے کول آ گیا، سارا حال دس دیتا کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ تے سارا ہی پتہ لگ گیا کہ میں کس مقصد لے آیا ہوں۔ وہ آپ دے منن والا ہو گیا، تے جڑا قاضی سی وہ ہور بے ایمان ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ دے ولیاں نال جنہ جنہ نے دشمنی کیتی ہے کدے سکھ دا سا انہاں نوں نہیں لبیا۔ فرمایا قصبہ اجودھن یعنی جنوں پاک پتہ نہ پاک نے، اس میں ایک جادوگر رہتا تھا، اس کا نام شہاب الدین تھا۔ وہ بڑا جادوگر تھا، مر چکا تھا، دنیا سے جا چکا تھا، مگر اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی صورت میں تھا، لیکن بیٹا باپ سے زیادہ جادو ٹونے میں دسترس حاصل کرتا تھا اور اسے اپنے آپ پر بڑا گمان تھا، بڑا غرور تھا کہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں۔ جب قاضی کے ذلیل حربے سب کے سب ناکام ہو گئے تو اس نے اپنے
آخری تیر کو استعمال کرنے کے لیے جادوگر کو بلایا. وہ کالے جادو کا ماہر تھا، کالے جادو کا ماہر تھا. اس نے اس کو بلایا، اس لیے بلایا کہ شاید یہ جادوگر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے گا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف اس نے اس کو باتیں کی. جادوگر نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ پر جادو کا بھرپور بہت بڑا وار کیا. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ پر اثر ہو گیا. طبیبوں کو بلایا جاتا، طبیب بھی عاجز ہو گئے، کوئی سمجھ بھی نہیں لگ رہی تھی. دواؤں پر دوائیں کی جا رہی تھی. مریدوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی اور طبیبوں نے علاج معالجہ میں کوئی قسم نہ چھوڑی، کوئی کسر نہ چھوڑی. مگر بھلا کوئی مرض ہوتا تو فرمایا علاج بھی ہو جاتا. یہ تو جادو کا اثر تھا. تکلیف کیا تھی؟ بھوک بالکل نہ لگتی تھی اور کمزوری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ چلنے کی آپ میں طاقت نہ رہی. ایک روز آپ نے اپنا عصا مبارک اٹھا لیا. آپ چل رہے تھے، چہل قدمی جس کو کہتے ہیں. آپ نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے، تھوڑا ہی آپ چلے تھے کہ عصا ہاتھ سے نیچے گر گیا، پھینک دیا. اور مریدوں نے حالت دریافت کی تو آپ نے فرمایا عتاب الہی سے ندام ہوں کہ میں نے غیر یقینی عصا اور طبیب پر بھروسہ کر رکھا ہے. پھر نظام الدین اولیاء سے جو دعائے صحت میں مشغول تھے، آپ نے فرمایا کہ جناب بدر الدین سلیمان نے عالم رویا میں خواب دیکھے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ تیرے والد پر جادو کیا گیا ہے. بابا فرید رحمت اللہ تعالی بیٹے نو خواب دے اندر دکھایا گیا. فرمایا بدر الدین سلیمان نے ایک خواب دیکھا کہ فرمایا تمہارے والد پر جادو کیا گیا ہے. شیخ بدر الدین نے بزرگ سے دریافت کیا، فرمایا شہاب الدین ساحر کے لڑکے نے جادو کیا. ساحر کہتے ہیں جادوگر. اب یہ کس طرح ختم ہوگا جادو، کس طرح دفن ہوگا، دفع ہوگا؟ شیخ بدر الدین نے پوچھا. بزرگ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی شہاب الدین ساحر کی قبر پر جا کر یہ پڑھے ایھا المقبور المبتلا، اے قبر میں پڑے ہوئے مصیبت زدہ جادوگر، جان لے تیرے بیٹے نے فلاں شخصیت پر جادو کیا. اس نے کہہ دیا کہ تاکہ وہ باز رہے اسے کہہ دو، ورنہ اسے پہنچے گا جو کچھ ہمارے ہاں سے پہنچنے کا حق ہے. صبح کو آپ کی خدمت میں رات کا یہ واقعہ عرض کیا گیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی سے فرمایا کہ ان کلمات کو یاد کر کے شہاب الدین جادوگر کے بیٹے کی فرمایا قبر ڈھونڈو، شہاب الدین ساحر کی قبر ڈھونڈو. شیخ نظام الدین نے فرمایا میں نے اسی طرح شہاب الدین ساحر کی جادوگر کی قبر تلاش کی اور اس کی قبر پر بیٹھ کر وہی کلمات پڑھے جو اس بزرگ نے مجھے بتائے تھے. قبر پختہ تھی لیکن ایک مقام پر زمین پر کچھ مٹی ابھری ہوئی تھی. میرے دل میں ایک القاء سا ہوا، مجھے اطلاع ملی تو میں نے وہ کھودی تو اس میں سے آٹے کا وہ پتلا برآمد ہوا. اس پتلے میں سوئیاں اڑی ہوئی تھی، یعنی سوئیاں لگی ہوئی تھی اور گھوڑے کی دم کے بال اس پر لپیٹے ہوئے تھے. یہ پتلا میں نے اسی طرح اٹھا لیا
اور اسے اپنے پیر کی خدمت میں لایا اور آپ کے ارشاد کے مطابق اس کی تمام سوئیاں اور بال کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ میں کھولتا گیا، اس پتلے سے سوئیاں نکلتی گئیں اور بال کھل نہیں تھے کہ میرے پیر کو ویسے ہی صحت اور راحت محسوس ہو گئی جب تمام سوئیاں اور بال اس پتلے سے نکل چکے۔ تو میں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتلا پانی میں پھینک دیا، بہا دیا۔ آپ کے سیر کی خبر حاکم کو پہنچی تو اس نے شہاب الدین سیر کے بیٹے کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے اس سے عرض کیا، یہ شخص واجب القتل ہے جس نے آپ کی جان عزیز لینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے رحم دلی، آپ رحم دل تھے، اس لیے فرمایا مجھے جس شافی نے شفا دی ہے میں اس کی عنایت کے شکر میں اس کا گناہ معاف کرتا ہوں، اس کی سفارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کا جرم معاف فرما دیں۔ اس کے بعد قاضی نے آپ کے مریدوں اور ماننے والوں اور فرزندوں کو پھر ستانا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس علاقے کے قصبہ کے لوگ، زمیندار اور ان کے ملازمین کو آپ کے خلاف باتیں کرنے لگا، بھڑکانے لگا، اور کوئی کسر اس نے نہ چھوڑی۔ اس نے آپ کی اولاد کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور پٹواری کو بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف کر دیا۔ آخر ایک دن آپ کے فرزند مولانا شہاب الدین نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس قدر مصیبت میں رہیں گے؟ کیا آپ کے ہوتے ہوئے ہم اس مصیبت میں رہیں گے کہ قاضی شہر کے پٹواریوں سمیت لوگوں کو ملا کر اس نے ہمیں دن رات پریشان کر رکھا ہے؟ قاضی نے، کیا ان کے ہاتھوں سے ہم ہمیشہ پریشان رہیں گے، غمگین رہیں گے؟ ہم اس معاملے سے آپ سے درخواست کرتے ہیں اور مدد چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے فرزند، یہ مایوسانہ باتیں، فرمایا معروضات میں نے آپ کی سنی۔ آپ نے اپنا عصا مبارک اٹھا کر جیسے ہی زمین پر فرمایا مارا، اسی وقت اس پٹواری کے جو قاضی نے بھیجا تھا اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اس مصیبت کے وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے ہی ظلم و ستم کا بدلہ ہے، آپ کی بد دعا کا اثر ہے۔ اسی وقت کہا کہ مجھے ابھی اٹھا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر کیا جائے، مگر ابھی آپ کے پاس نہ پہنچا تھا کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک قاضی جی نے پٹواری نو تے عوام نو آپ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف بھڑکایا، گلاں کیتیاں تے پٹواری دے دل وچ درد ہویا۔ آپ دے بیٹے نے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کیتا کہ ہن تے قاضی نے حد ختم کر دیتی ہے، لوگاں نو ہی خلاف کر دیتا ہے تے پنڈ دے پٹواری نو ہی اپنے خلاف کر دیتا ہے۔
کچھ رحم کرو ساڈے تے، رحم دی اسی اپیل کردے ہاں، اسی قاضی دے ہتھوں بہت پریشان ہاں، ہن ساڈے تے کچھ رحم کیتا جاوے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی جس ویلے پاک پتن دے اندر رہ رہے سی، قاضی جی نوں ہور تے کوئی طریقہ بہانہ نہ لبیا، انہیں پتہ کی کیتا، ایک بڑا بڑا جادوگر سی جس کا نام شہاب الدین سی، وہ مر گیا سی، اس کا ایک بیٹا سی، وہ بھی جادو دے اندر مشہور سی، وہ بھی جادو تے بڑا ناز کرتا سی۔ قاضی نے دیکھا کہ سارے حربے ناکام ہو گئے نے، جنوں جنوں بھیجا ہے وہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ قتل بھی نہیں کر سکیا، میرے کول ہن ہور تے کوئی بہانہ نہیں، میرے کول کوئی ہلا نہیں، ہن جادوگر نوں بلا کے تے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دا مقابلہ کیتا جاوے۔ جادوگر نوں انہیں بلایا، جادوگر نے جادو کیتا، بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ تے اثر ہو گیا۔ آپ دے مریداں نے طبیباں نوں بلایا، بڑا علاج کیتا، لیکن کوئی شفا نہیں مل رہی کسے پاس۔ سارے طبیب تنگ آ گئے کہ مرض تے ہے نہیں سی، جادو علاج کس طرح کر سکتے سی؟ طبیب حکیم بھی لاجواب ہو گئے، دن رات آپ کمزور ہو گئے تے کمزوری ود گئی۔ آپ نے اپنا ڈنڈا اسا مبارک پکڑیا اور آپ دے مبارک ہتھاں وچوں زمین تے ڈگ پیا، آپ اینے کمزور ہو گئے اور چند قطرے آپ نے مبارک اکھاں دے وچوں ڈگنے شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں اسے تے یقین کر بیٹھا سی اور میری طبیعت کس طرح بھروسہ کر سکتی؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ صحت دی دعا فرما رہے سی اور بدر الدین سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بزرگ فرما رہے نے کہ تیرے والد بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ تے جادو کیتا گیا، جادو کیتا گیا۔ بزرگ دے کولوں پوچھا ہے جادو کنے کیتا ہے؟ فرمایا کہ شہاب الدین ایک بڑا بڑا جادوگر سی، اس دے بیٹے نے جادو کیتا۔ فرمایا کہ وہ جڑا جادوگر ہے اس دی قبر کول جا کے اے دعا پڑھنی ہے، ایھا المقبور المبتلا آنما بافتکا قد سحرو زیف کفل ذاو کف۔ اے دعا جا کے اس جادوگر دے باپ جادوگر دی قبر تے جا کے پڑھنی ہے کہ اے جادوگر قبر دے وچ مصیبت وچ پریشان، ایھا المقبور المبتلا مصیبت دے وچ گرفتار جادوگر، تیرے بیٹے نے جادو کیتا ہے تے انہوں او مصیبت پہنچے گی، تکلیف جیڑی پھر پہنچ دی اللہ دے ولیاں دی طرفوں۔ یہ واقعہ جس ویلے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی دی خدمت وچ پیش کیتا گیا، فرمایا انہاں کلمیاں نوں یاد کر لو اور شہاب الدین جادوگر دی قبر تے جا کے پڑھو، اس دی قبر نوں ڈھونڈو لبو۔ جس ویلے شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، آپ دے فرمان دے مطابق شہاب الدین دی قبر تے گئے، تلاش کیتا، وہی کلمے پڑھے جا کے ایھا المقبور المبتلا، کہ قبر دے وچ مصیبت وچ گرفتار بندے، قبر تے فرمایا پکی سی لیکن تھوڑی جہی پھٹی ہوئی نظر آئی کہ تیرے بیٹے نے جادوگر
نے جادو کیتا ہے بابا فرید جس ویلے یہ الفاظ پڑھے تے قبر پھٹی اور ایک جگہ تو زمین دے وچوں کچھ چیزاں نظر آئیاں اور ایک آٹے دا پتلا آٹے دا چھوٹا جا جی ایک پتلا ایک بندہ جی بنیا ہوندا نے اس طرح جادوگر بناندے وہ نکلیا اس دے اندر سوئیاں لگیاں ہوئیاں سی اور گھوڑے دی دوم پوچھڑ دے وال اس دے وچ لگے ہوئے سی فرمایا وہ جس ویلے اٹھا لے گئے یہ ساریاں چیزاں کٹ لیاں گئیاں آپ دے اشارت دے مطابق سوئیاں کٹ دیتیاں گئیاں بال کھول دیتے گئے جس طرح سوئیاں کٹیاں بال کھولے تے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو گئے اور پھر اس پتلے نو وہ جیڑا آٹے دا بنیا ہوا سی انہوں پانی دے وچ سٹ دیتا جس ویلے حاکم وقت نو خبر پہنچی قاضی جی نو کیونکہ اندر سارے بانے تے ناکام ہو گئے سی انہیں یہ کام کیتا کہ میں اس جادوگر نو شرارت تے خود کیتی سی ہن جادوگر نو قتل کراں بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دے کول گرفتار کر کے جادوگر نو لے آیا گیا اور کہنے لگا قاضی ہن واجب القتل ہے کام تو سارا قاضی دا اپنا سی ناکام ہو گیا بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں چھاڑ دیتا جاوے اس دی جان بخش دیتی جاوے اس دی جان بخش دیتی جاوے اس دا جرم معاف کر دیتا جاوے فرمایا اس واقعہ دے بعد اس قاضی نے ہور کم خراب کیتا انہیں بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دے منن والیاں نو اور آپ دے بیٹیاں نو اور آپ دے گھر والیاں نو سارے نو تنگ کرنا شروع کر دیتا تے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے فرمایا حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمت اللہ تعالیٰ ایک کنی دیر مصیبتاں ایک کنی دیر برداشت کریں گے ایک کنی دیر قاضی دے حربے برداشت کریں گے انہیں پٹواری نو ہی پنڈ دے نو نال ملا لیا ایک قاضی نے پٹواری نے ہی بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ تنگ کرنا شروع کر دیتا کیونکہ پٹواری ایک علاقے دا بڑا بندہ ہوندا سی پٹواری دی بڑی عزت ہوندی ہن بھی اس وقت بھی ہے تے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا پریشانیاں بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا سا مبارک اٹھایا اور جیڑا پٹواری سی ان دے پیٹ ایک درد شروع ہو گیا پٹواری دے دل وچ خیال آیا میں بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ تنگ کیتا سی جلدی اٹھیا جلدی کرو مینوں لے چلو بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دے کول جس ویلے لیان لگے پٹواری دا کام رستے چ ہو گیا پٹواری مر گیا اے اللہ دے ولی نال دشمنی لین دا ایک انعام سی اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اسی اللہ دے ولیاں دی زندگیاں نو پڑھیے اور جس طرح انہوں نے عبادت کی اسی طرح کرن دی توفیق عطا فرمائے